अस्सलाम वालेकुम। द डेली शो में सबको खुश आमदीद। मैं हूँ हबीबा गुलजार। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कोरोना वायरस, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज होंगे। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। सबसे पहले मैं अमेरि सबसे पहले मैं यूके से लेती हूँ इरफान अहमद को, जो एक ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर है। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। इसके साथ ही हम अपने दूसरे गेस्ट को लेते हैं जो अमेरिका से हैं, राय सरफराज अहमद। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, तो हम अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमारे अभी बाकी गेस्ट नहीं आए। सर हम स्टार्ट करते हैं कि कोरोना वायरस से होने वाली मर्ज, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, इंटरनेशनल वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। इसलिए मुनासिब है कि आज हम इस पर अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करें। तो इस वक्त तकरीबन 23 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, तो जिसमें तकरीबन 70% अमेरिका और यूरोप से हैं। तो सबसे पहले मैं राय साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ कि कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने के बाद सेहत याब होने वाले मरीजों को आप कैसे देखते हैं? उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी वो बहुत लकी हैं, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक जो है वायरस है, खतरनाक भी है। वो तो सबने मरना है, हम मुसलमान हैं, हम इसलिए कहते हैं कि जी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक दर्दनाक है। तो जो बच जाते हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। और लेकिन इस तरह भी है कि अगर इसका ये दोबारा आ जाए तो उनके लिए बेहतरी है, क्योंकि उनके उनके ज्यादा जो है ना वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, तो इसलिए वो बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक है। तो सर कहते हैं कि कोरोना का एक मुस्बित पहलू ये है कि लॉकडाउन की वजह से बाकी बीमारियों के साथ मरने वालों की तादाद कम हो गई है। तो आप कोरोना वायरस में कोई मुस्बित पहलू देखते हैं? जी मुस्बत तो है कि मसलन अगर हम इससे सबक सीख लें तो, अदरवाइज तो नहीं है। शायद दूसरी बीमारियों से इसलिए नहीं मर रहे कि वो हॉस्पिटल में पहुंच नहीं रहे, उनका पता नहीं चल रहा है। जैसे हम जो है यहाँ पर यही बोलते हैं कि कोशिश करो कि हॉस्पिटल में ना जाओ। अगर बीमार हो जाओ तो बीमारी को बर्दाश्त कर लो, लेकिन हॉस्पिटल में ना जाओ, डॉक्टर के पास ना जाओ, क्योंकि अगर आपको जरासीम नहीं लगा तो फिर भी वो लग सकता है। तो इसलिए जो है अगर हम इससे सबक लें और अपनी जिंदगी में इन चीज़ों को शामिल कर लें कि अपने एनवायरनमेंट को सारा कुछ अच्छा बना लें, तो फिर तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज तो ये बहुत दर्दनाक है और बहुत लंबा जी चलने वाला बिल्कुल है। ठीक है। सऊदी अरब से हमें जमशेद भुट्टा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप मुझे ये बताएं कि सऊदीया में कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है? जी सिचुएशन यहाँ तो अब कल से बेहतर है। कल तकरीबन 1000 और कुछ थे जो पेशेंट न्यू केस आए थे, लेकिन आज 69 है। अभी मैंने आपको जो है वो लिस्ट जो है वो सेंड की है, कितने रिकवर हुए हैं और कितने जो है पेशेंट हैं, आज नए पेशेंट हैं, और टोटल तादाद जो है वो कितनी है। उसमें ग्लोबली भी है कि इतने पेशेंट जो है हो चुके हैं और इतनी की डेथ हो चुकी है और इतने रिकवर हो गए। जी तो जी इरफान साहब, यूके में क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस की? यूके में सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ख़राब है। यूके जो अपना पीक टाइम है उस कर्व से गुजर रहा है, और अगर मैं आज तक के फिगर्स की बात करूं तो आज सुबह तक तकरीबन 16,000 का फिगर क्रॉस कर चुका है इन टर्म्स ऑफ डेथ टोल, और तकरीबन 500,000 तक जो है इन्फेक्टेड पेशेंट्स की तादाद पहुंच चुकी है। तो यूके भी बाकी यूरोप से इस वक्त मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर काफ़ी अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं और उसकी शरह में इजाफा हो रहा है, और अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये जो कर्व है ये फ्लैट होने की तरफ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दामात किए हैं जिनको यहाँ के शहरी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि एक ये है कि अगर आप घर से बग़ैर किसी ज़रूरत के बाहर नहीं जा सकते
اور میجورٹی جو پاپولیشن ہے جو کہ گھر سے کام کر سکتی ہے وہ لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں. 3 کیسز ہیں جس میں آپ باہر جا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کی ہیلپ کرنی ہے, کوئی ایلڈرلی پیشنٹ ہے, اپنی گروسریز کے لیے جا سکتے ہیں, اور دن میں ایک دفعہ آپ واک کے لیے جا سکتے ہیں. تاہم پچھلے ایک ہفتے میں اس میں بھی بہت کمی آئی ہے, کیونکہ جیسے جیسے اموات کی شرح بڑھ رہی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ احتیاط جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اوور آل سچویشن اس وقت یہاں پر کافی خراب ہے. جی, امریکہ کی سچویشن تو سب کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی ہم رائے صاحب آپ سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں اس ٹائم پہ کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے. یہاں پر تو یہ جو فگر ہے بٹا صاحب نے بتائے ہیں تو وہ 771,000 پلس ہے. تو جس میں جو ہمارا سٹی ہے نیو یارک یہ سب سے ٹاپ پہ ہے. ویسے ہی امپائر اسٹیٹ ہے اور پتہ نہیں ہمارے سٹی کو شوق ہے سب سے پہلے اوپر آنے کا. تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ادھر ہمارے پاس نیو یارک میں ہے جو 248,000 پلس ہے. تو یہاں جی پر تو ہائی رائز بلڈنگز ہیں, جو پوری بلڈنگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں چلی گئی ہوئی ہے. بہت دردناک, اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ تو مثلاً ہم نے خبریں سننی بند کر دی ہیں, ادروائز جو ہے نا وہ آپ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا, اتنا یہ دردناک ہے. صرف آپ نیوز CNN پہ چل جائیں, صرف آپ نیوز سنیں تو آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے, اتنا یہ دردناک ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو سر جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس میں پہلی وبا یا آفت ہے جس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ محدود رہو, محفوظ رہو, یعنی کہ آپ کا گھر آپ کی جنت. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کوشچن یہ میرا بھی آپ تینوں گیسٹ سے ہے, سب سے پہلے جو آنسر کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جیسا آپ نے خود ہی بولا ہے کہ یہ پہلی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو ایک ساتھ ہی لپیٹے میں لے لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ اس طرح کی پہلے والی دنیا رہی نہیں ہے نا. تو اب اگر اس جی پہ کنٹرول ہو جائے, ادھر امریکہ میں یہ لوگ تھوڑے ہو جائیں, UK میں تھوڑے ہو جائیں, یا دوسرے میں, اور کسی بھی جگہ پر اس کے کچھ بھی پیشنٹ باقی رہے تو وہ واپس آ سکتے ہیں, یہ باؤنس بیک کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. یہ جو ہے نا اب دنیا ڈفرینٹ ہے, اب پہلے والی وہ بیماریاں نہیں ہیں. اب تو بیماری جو ہے وہ 24 آورس میں جاپان سے امریکہ تک پہنچ جاتی ہے. ایک فلائٹ آنی ہے تو بیماری اس کے ساتھ آ جانی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ورلڈ ہے. اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری جنت ہے, اب ہمیں جنت میں بھی بہت خیال سے رہنا پڑے گا. جی جی میرا اس یہ میں نقطہ ویسے نظر یہ ہے کہ آپ کو انسانی تاریخ کا اس میں تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلی وبا نہیں ہے جو انسانی تاریخ میں آئی ہے. اگر آپ پچھلے زیادہ پیچھے نہ جائیں, 500 سال کی تاریخ دیکھیں تو اوسطاً 100 سے لے کے 120 سال کے عرصے میں ایسی کوئی نہ کوئی وبا آتی ہے جو کہ کافی فیٹل ثابت ہوتی ہے, جس سے کافی اموات واقع ہوتی ہیں. اگر ہم آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں, جیسے میں نے بتایا اوسطاً 100 سے 120 سال پہلے, تو اسپینش فلو آیا تھا 1917-18 میں, اور اس سے تقریباً انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ اموات واقع ہوئی تھی, 5 کروڑ. اگر آپ اس کو صرف امیجن کر لیں, 5 کروڑ کا فگر از اے ویری بگ. کئی ملکوں کی آبادی بھی اتنی نہیں ہے دنیا میں 5 کروڑ. تو اس طرح کی وبائیں آتی رہتی ہیں, آتی رہیں گی. اور جس سائنس اور ترقی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, یہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ جتنے مرضی آپ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو جائیں, آپ کے پاس کتنی ہی ایڈوانس فیسلٹیز آ جائیں, سٹل ایسے بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ انسانیت کو آگے فیس کرنا پڑیں گے, جس کی ایک مثال آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنی اس تاریخ کے دور سے گزر رہے ہیں. اور اس میں آف کورس اگر دنیاوی اعتبار سے اور دینوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہر نیگیٹو سچویشن میں ایک پازیٹیو سچویشن بھی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ چونکہ ہم سب اوورسیز پاکستانی یہاں پر موجود ہیں, اور اگر میں ویسٹرن سوسائٹی کی بات کروں تو ان کا فیملی کلچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہمارا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ ہمارے بہن بھائی, ماں باپ, دوسرے افراد بھی رہتے ہیں, اور ہماری بانڈنگ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے. ویئر ایز اگر آپ ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں تو یہ لوگ جب 18 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں کہ جی جاؤ, اپنی زندگی, اپنا فیوچر بناؤ اور سیکھو اس سے.
تو ان لوگوں کے لیے اس وقت یہ زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ یہ لوگ آلریڈی اکیلے رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن نے سچویشن کو مزید ورس کر دیا ہے. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس فیملی سسٹم سے، جس معاشرتی سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ نفسیاتی چیلنجز اس وقت کم ہیں. اور ان لوگوں کو اگر امیجن کرے تو اس وقت یہ نہ صرف کرونا سے لڑ رہے ہیں بلکہ یہ اپنے جو ڈپریشن ہے، جو تنہائی ہے، اس سے بھی یہ لوگ لڑ رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر نیگیٹو سچویشن میں ایک پازیٹیو بھی ہوتا ہے. ہمارا گھر ہماری جنت اس وقت سب سے زیادہ سیف پلیس دنیا میں واقعتاً ہمارا گھر ہے، اور ہمیں جی غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کرنا ہوگا اگر ہم کسی بھی طور پہ اس سچویشن کو جلد از جلد کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جی بھٹا صاحب. جی یہ بالکل جیسے آج سے 10 سال پہلے یہ تصور تھا کہ یہ دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، فاصلے کم ہو گئے ہیں. اب اسی کے حساب سے جو بیماریاں ہیں وہ بھی اسی طرح ہی آ رہی ہیں. تو جیسے فاصلے کم ہوئے ہیں تو وہ بیماریاں بھی اسی طرح ہیں. جو مثبت پہلو تھے وہ بھی نکلے، لیکن جو منفی پہلو ہیں وہ بھی اسی طرح سے نکل رہے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، خاندانی سسٹم، اس میں جو ہم رہ رہے ہیں وہ ان سے کافی طور پر جو ہے نا وہ بہتر ہے دوسرے یورپین ملکوں سے اور دوسرے ملکوں سے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ الحمدللہ آج تک جو ہے وہ بھی صحیح چل رہا ہے. اور یہ یورپین ملکوں کی یہ کوشش ہے کہ اس کو توڑا جائے، خاص کر پاکستان یا جو ایشین ملک ہیں جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہوا، یہاں پر ابھی یہ سسٹم چل رہا ہے خاندانی سسٹم. لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کئی بہانوں سے جو ہے وہ یو این اس کے این جی او کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے. لیکن الحمدللہ ہم جو سیف ہیں سو اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا خاندانی جو سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. مختلف معاشروں کی اپنے اقدار اور روایات رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں اپنی فیملی کے ساتھ اور بیرون ملک لاک ڈاؤن کا سامنا کرنے کے حوالے سے زندگی کا تجربہ کیسا رہا؟ جیسے رائے صاحب کی فیملی ہے بیرون ملک میں، عرفان صاحب کی ہے، تو آپ کا تجربہ کیسا رہا سر؟ جی آپ کس سے پوچھ رہی ہیں؟ مجھ سے؟ جی جی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مثلاً جس طرح ہمارا کلچر ہے، لیکن یہ والی جو وبا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ مثلاً یہاں پر ہمارے جاننے والے ہیں بہت سارے لوگ جن کو یہ پرابلم ہوئی ہے، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جوائنٹ فیملی میں ان کو زیادہ پرابلم ہے کہ انہوں نے اب 3 بیڈ روم میں، 4 بیڈ روم میں یا 2 بیڈ روم میں، جس طرح کی بھی ان کی لائف ہے اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے پیرنٹس کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ ہے کہ ایک لوگ رہ رہا ہے، 2 لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ اگر 2 بیڈ روم میں ہیں تو وہ اپنے اپنے علیحدہ کمرے میں ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح جو فیملی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہم نے 3-4 مہینے کا فوڈ کا پہلے انتظام کیا شروع، جب ابھی 3-4 کیس ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے پانی کا میرا گراج بھرا ہوا ہے. تو اس طرح اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ کافی سارا جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جیسے مثلاً پاکستان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے، ہم دیکھ رہے تھے جیسے عمران خان صاحب نے جو ادھر ہو رہا تھا، جو یہاں پر وہ ٹی وی سے دیکھ رہے تھے، وہی وہاں پر وہ جو ہے نا انیشیٹو لے رہے تھے، جو کہ جس کی وجہ سے شاید مثلا مجھے تو نہیں پتا، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ یہی کہتے ہیں جی ہم پاکستانی بہت اسٹرانگ ہیں، ہم ایسا ہے، تو انہیں وائرس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن میرے خیال میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ جو انہوں نے انیشیٹو لیے اس کی وجہ سے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائے. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے جیسا یہ یو کے والے صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ 1 مہینہ بھی سارے مل کے کہ مثلاً اس کو مزید نہ پھیلنے دیں، اپنے گھر میں رہیں یا ڈسٹینس پہ رہیں جیسا بھی، تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں.
تو یہ فیملی کے ساتھ اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. یہاں پر ہم نے اپنی فیملی میں گھر میں نے اپنی بیوی کو اپنی بیٹیوں کو سب کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جی جب شروع ہوا تھا تو اب تو کافی دن 1.5 مہینہ ہو گیا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا تھا اگر کوئی بندہ سک ہو گیا تو دوسرے بندے کا کسی نے بھی نہیں لینا ہے, وہ اپنے روم میں رہے اپنے واش روم میں جائے اور اس کا کھانا باہر رکھ دیں گے. یعنی تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے نا یہ کافی ٹف سی ہوتی ہیں. تو مثلا اس کا حل جو ہے وہ علاج تو ہے کوئی نہیں, علاج صرف یہی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں. یہی ہے, وہ چاہے آپ گھر میں رہ کے یا فاصلے سے رہ کے جس طرح کے بھی جہاں بھی آپ رہتے ہیں جس طرح کی بھی وہاں پر سچویشن ہے جیسے پاکستان میں, تو اب ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بندے جو ہیں جن کے لیے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے. میرے دوست ہیں وہ بولتے ہیں پاکستان میں کہ جی ہم نے اپنے گھر میں کام کرنے والے جو ہیں ان کو بھی چھٹی کروا دی ہے, تو ان لوگوں نے کہاں سے کھائے. تو اس لیے جہاں پر ابھی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے وہاں پر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی ہم اپنے گھروں میں کسی کو آنے نہ دیں, ہم گھر سے باہر نہ جائیں. تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ ڈسٹینس رکھیں, آپ ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں, جو کچھ بھی وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر اب بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے, اب ہم تو باہر جاتے ہیں تو جب واک کرنے بھی جاتے ہیں سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم روڈ کے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ دوسری سائڈ سے یعنی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ تو ہے جیسی آپ کی سچویشن ہے آپ نے اس کے حساب سے چلنا ہے. اگر سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے گھر میں بند ہونا ہے تو بند رہنا چاہیے, کیونکہ اس کا علاج صرف یہی ہے آپ خود دوسروں سے بچیں اور اپنے آپ سے دوسروں کو بچائیں. اور پاکستان نے بہت اچھے ٹائم پہ جب ابھی ادھر شروع بھی نہیں ہوا 2 4 10 کیس تھے تو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ احتیاط کر لی تھی جو ہم ادبات میں کر رہے تھے, اور اب ہم جو ہے وہ 2.25 لاکھ کے پاس پہنچ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہمارے کو ہوسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں احمد زعیم. جی 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 احمد, آپ کی طرف آنے سے پہلے تو پہلے ہم آپ تمام عرفان کا صاحب بہت سے بھی اسی شکریہ. کوشچن کا جواب لے لیں. جی 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 ضرور ضرور. حبیب آپ اپنا سوال ذرا دہرا دیں کہ مجھے آپ کی آواز پہلے نہیں آئی تھی. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہر معاشرے کے اپنے اقدار اور روایات ہیں, تو اس لاک ڈاؤن میں آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک میں رہنے کا تجربہ کیسا ہے؟ جی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو, ایک جو لفظ ہے پردیسی, یہ اٹ سیلف ایک بڑا تکلیف دہ ورڈ ہے, بیکاز کہا جاتا ہے کہ جی پردیسیوں کی جو لائف ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ ایک طرف آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہاں پر بھی آپ کا ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل, ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو, جی فیملی سے دور رہنا ویسے ہی ایک بہت مشکل کام ہے. اس سچویشن میں یہ تھوڑا سا زیادہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا, زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جی کوئی فلائٹس نہیں ہیں, اور میرے اپنے سرکل میں میں خود آج کل اس سچویشن سے گزر جاؤں کہ جہاں میری والدہ کی طبیعت خراب ہے اور میں نے اپریل کے سٹارٹ میں پاکستان آنا تھا, میرا تعلق لاہور سے ہے, اور ان کے ساتھ 2 سے 3 ہفتے میرا گزارنے کا پلان تھا. لیکن اس سچویشن میں ایز اے پردیسی, ایز این ایکسپیٹ, آئی فیل ہیلپ لیس بیکاز دیر آر نو فلائٹس. اور اگر میں فلائٹ مینیج کر بھی لیتا ہوں تو پاکستانی قوانین کے مطابق 1 ہفتے سے 14 دن تک آپ کو کوارنٹین میں رہنا ہوگا, جو کہ آپ کا جی ٹوٹل چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور اپنے پیاروں سے دور ہیں, ان کے لیے بہت ہی چیلنجنگ ٹائم ہے, اور امید ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ وقت جلد از جلد گزر جائے اور ہم بہت اچھے حالات میں خیریت سے دوبارہ اپنے پیاروں کے ساتھ ملیں. جی احمد. بالکل بالکل. فلائٹ آپریشن بند ہیں تو اس صورت میں آپ سب سے ایک کوشچن ہے, جنرل کوشچن تینوں سے, کہ آپ تینوں کا دل کرتا ہے یا اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہمارے باہر رہ رہے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں جی, ایک حدیث کا میں یہاں پہ ریفرنس دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں پہ وبا آتی ہے جی
تو جو لوگ جس شہر میں ان کو وہیں پہ رہنا چاہیے, باہر نہیں جانا چاہیے, اور باہر والوں کو کسی اس شہر میں نہیں آنا چاہیے جہاں وبا ہو. تو مطلب کتنا زبردست ایک لائحہ عمل جو ہے ہمیں دے دیا گیا ہمارے دین کی طرف سے, ہمارے پیغمبر کی طرف سے. تو اس سچویشن میں زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں, ان کا بھلا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس حدیث پہ عمل کرنا ہوگا. اسی لیے ہر گورنمنٹ نے گائیڈ لائنس دی ہیں کہ جب آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ رہے ہیں جہاں وبا کی صورتحال ڈفرینٹ ہے, تو آپ کو وہ گائیڈ لائنس فالو کرنی ہوں گی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر میں پاکستان آنا چاہتا ہوں, جو کہ میں چاہتا ہوں, اور یہ ایک بڑا ایسا سوال ہے کہ جو کہ ہر ایک کی دکھتی رگ بھی ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس رہے. دیر آر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, سچویشنز جس کی وجہ سے ہم پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں. تو جب کوئی ایسے کرائسس آتے ہیں تب تو آپ کا اور بھی زیادہ دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے پاس موجود رہیں. تو آف کورس اسی طرح اگر میں اپنی بات کروں تو میرا بس چلے تو میں ابھی آ جاؤں, لیکن مجھے آ کر 14 دن کے لیے کوارنٹین میں رہنا پڑے گا, جو کہ ایک اٹ سیلف بہت چیلنجنگ کام ہے. جو ویڈیوز, جو نیوز اس وقت سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں, پاکستان میں کوارنٹین کی سچویشن کو اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کو شکایت کرتے پایا گیا ہے, اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکومت وقت کو اس سچویشن سے بہتر طور پر ڈیل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت دے. وہ اپنی طرف سے ایفرٹس تو کر رہے ہیں, لیکن اس کا سکیل اتنا زیادہ ہے, اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ڈیل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے چیلنج نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اس وقت امریکہ اس لسٹ میں نمبر 1 پہ ہے, اینڈ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا موسٹ پاورفل نیشن ان دا ورلڈ. اور اگر وہ اور اس حقیقت کے میں کہ برطانیہ کا اپنا وزیر اعظم ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہ کے آئے ہیں, یہ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس وقت ترقی یافتہ, غیر ترقی یافتہ, امیر, غریب, سب محمود و یاز ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, اور اس وبا سے ڈیل کرنا سب کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. بالکل. جی سرفراز صاحب, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ خواہش رکھتے ہیں پاکستان آنے کی؟ نہیں, میں بالکل بھی خواہش نہیں رکھتا. پہلے نمبر پہ تو جو عرفان صاحب نے حدیث سنائی ہے وہ ہمارے لیے بہت وہی جو ہے نا مور دین انف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کا, اس وائرس کا علاج ہی صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے, اور دوسروں کو بھی بچانا ہے, اور خود بھی بچنا ہے. تو اس میں تو فلائٹ لینا یا کوشش کرنا, بلکہ ہم نے تو یہاں پر سارے جو ہم بہت زیادہ یہاں پر سارے رشتے دار سارے ادھر ہی رہتے ہیں, تو سب کو بولا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بھی بیمار ہو جائے ایک دوسرے کا پتہ لینے بھی نہیں جانا. کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے خود اس کو فیس کرنا ہے, یعنی دوسرے کو سب سے. یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک عزیز جو ہے وہ بیمار ہو گئے کوئی 5-6 سال پہلے. تو پتہ چلا, پہلے تو انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوئے. جب ٹیسٹ کا رزلٹ آئے تو پتہ چلا کہ انہیں ٹی بی ہو گئی ہے. تو انہوں نے ہمیں بولا, جو ہم اس وقت ان کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے بالکل دیسی سٹائل میں, یعنی ہم ہاسپٹل کے کمرے میں 20 لوگ موجود تھے, تو ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ان کے وہ ڈپیں لگی ہوئی ہیں, پھیپھڑوں سے پانی نکال رہے ہیں, یہ وہ بھی بات کر رہے ہیں, ہم بھی. تو جب وہ ڈاکٹر آئے تو انہوں نے سب کو باہر نکال کے, تو انہوں نے بولا جب واپس اگر کسی نے آنا اس روم میں وہ ماسک پہن کے آئے. انہوں نے ہمیں گاؤن دیا, یہ وہ پہن کے. تو ان کی وائف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے سانس نہیں آ رہا اس میں, یہ جو ماسک ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کی لائف کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ جی آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی لائف. انہوں نے بہت زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے, اور آپ کو اپنی لائف کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں بھی اپنی لائف کی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں ان لوگوں کی پرواہ ہے. اگر آپ یہاں سے باہر جاؤ, پارک میں جاتے ہو, اپنے بچوں کو ملتی ہو, اور وہ بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور وہاں پر کسی بچے کو ٹی بی کا وہ جو ہے نا جراثیم لگ جاتا ہے, ہمیں ان بچوں کی پرواہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس جو یہ سچویشن ہے, اس سچویشن میں اگر آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں جیسا حدیث میں وہ بتایا گیا ہے, ہم اس سچویشن میں باہر کسی اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر یہ بیماری کم ہے یا نہیں ہے, تو یہ تو ہمارا مذہبی سماجی ہر لحاظ سے یہ ظلم ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنے دوسروں کو اپنے سے بچائیں, اور خود کو دوسروں سے بچائیں. یہی ہے بات. جی بالکل. جی
بالکل ایسی سچویشن میں جو ہے بالکل نہیں جانا چاہیے جیسے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے، بلکہ یہ دوسری حدیث ہے کہ ایک دفعہ جو وفد آیا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو ان میں ایک پیشنٹ تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کا ملنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا آپ یہیں جی سے بالکل. لوٹ. تو وہ وہیں سے چلے گئے تھے. اس لیے جو حدود متعین کی گئی ہیں، لہٰذا ہم اگر ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم خود بھی سیف رہ سکتے ہیں اور گھر والے بھی جو ہے وہ سیف رہ سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بھی جو ہے ڈسٹینس رکھ کے بات کریں اور کام کریں، تاکہ نہ ان کو تکلیف ہو اور نہ ہمیں تکلیف ہو. الحمدللہ ابھی تو ہم اس کا جو ہے کاربند ہے اس چیز پر، اور جب تک یہ سچویشن ہے اس پر کاربند رہنا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ اس پر قابو پایا جا سکے گا. جی بالکل سر. لوگوں کا کچھ لوگوں بالکل کا بالکل خیال ہے جو ہمارے جمشید بزرگ ہیں، صاحب. ان کا خیال ہے جی کہ شروع سے لے کر قدرت ہر 100 سال بعد دنیا کے نظام کو درست کرنے کے لیے ایسی آفت یا ایسی وبا نازل کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ قدرت کا نظام ہے. اور جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثلاً کوئی بھی چیز جو ہے، اور جیسا کہ اب نیوز میں آ رہا ہے، کوئی امریکہ کا الزام لگا رہا ہے انہوں نے وائرس بنایا، امریکہ کہہ رہا ہے چائنا نے بنایا. لیکن جو بھی اس کے پیچھے ہے، جو بھی تھیوری جب بھی سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ چاہتا تو یہ، اگر کوئی ایسا کچھ ہے تو تب بھی نہ ہوتا. تو یہ سارا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نا، کہ کسی کی بھی مسٹیک ہو، کچھ بھی ہو. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اب مثلاً پرسوں چوتھ ہم باہر نکلے تو دیکھ رہے تھے کہ اوپر تارے جو ہیں وہ بہت روشن نظر آ رہے تھے. تو ہم نے سب نے نوٹس کیا اور سارے بچوں کو باہر بلا کے انہیں دکھایا کہ پہلے ہمیں یہ تارے ہمیں نظر نہیں آتے تھے. نیو یارک میں آسمان نظر نہیں آتا تھا جی جی کیونکہ نیو یارک نیور سلیپ. تو وہ خود ہی سوتا اور وہ راتوں نہیں دیتا. وہ تارے ہمیں نظر ہی نہیں آتے تھے جو اب بہت برائٹ ہوتے ہیں اور بہت اچھا آسمان اب رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو صحیح. جی بالکل. اچھا یہ جمشید صاحب، اس سے پہلے جی جو عرفان صاحب نے ایک جی بولیے. حدیث کا حوالہ دیا، سرفراز جی صاحب نے بھی سیکنڈ کیا، اور جی اس میں کوئی شک نہیں کہ وبا کے دنوں میں ایک جگہ پہ ایک سٹک رہنا چاہیے. جی تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی سچویشن حرمین شریفین میں ہم نے دیکھی کہ ریسنٹ پاسٹ میں اسے بند کر دیا گیا تھا، تو ابھی کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ جی وہ ابھی بھی بند ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کل سے کہ جو رمضان ہے وہ جی جی تراویح جو ہے، نماز تراویح وہ آپ گھروں میں ہی ادا کریں گے، اور جی جی عید جو ہے وہ بھی آپ جو ہے گھر پہ ادا کریں گے. اس لیے نہ تو ابھی کوئی ٹھیک. عمرے کے لیے کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی زیارت کے لیے جا سکتا ہے، جب تک یہ سچویشن، جب تک کہ ان جی کا دوسرا اعلان نہیں آتا اس وقت تک یہ سچویشن ہے. اور جو ہے جی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ یعنی رمضان کے بعد ہی ختم ہوگا، اس سے پہلے تو کچھ نہیں نظر. ویسے بھی وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ جی ہمارا انتظار کرو جو ہے جی اعلان جی تک، اناؤنسمنٹ تک. باقی یہ صحیح ہے صحیح. اچھا جیسے جو بات کر رہے تھے جی جی سرفراز جی صاحب جی کہ دیکھیں جی ایک جی گھر جو ہے وہ ہم ایک طرف سے ڈیلی صفائی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کو ویکلی جو ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے وہ ہم نے اس وقت سیٹ کرنی ہوتی. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو مہینے بعد صفائی کرتے ہیں. پھر ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سال بعد، جب ہمارے یہاں تہوار ہوتا ہے، عید ہو یا کوئی ایسا ہو، تو پھر رنگ پینٹ یا ایسے گھر کو سجانا جو ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک صدی کے بعد یا ایسے ان عناصر کو ختم کرتا ہے، اور جو ہے نئی ایک جو ہے جی عناصر بلڈ ہوتے ہیں. تو یہ اسی کے حساب سے اس دنیا میں جو ہے ایک لے آتی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے. پھر جو ہے نظام جو ہے توبہ کا بھی نئے سرے سے آدمیوں کو معلوم ہوتا ہے
کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لہٰذا میں توبہ کروں. یہ جو ہے نا ایک اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا، اس چیز کا اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے دعا کس لیے ہے. ابھی ہمارے لیے وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. اس سے پہلے تو ہم جاتے تھے تو نارملی دعا پڑھی اور انٹر ہو گئے مسجد میں، لیکن ابھی جو ہے وہ صحیح پتہ چلتا ہے کہ جب دروازے بند ہو جائیں ہر طرف سے تو آپ کس کو پکاریں گے. پھر آپ نے ظاہر بات ہے وہی دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ پاک ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے جو بند ہو گئے ہیں ہمارے لیے. اور یہ جو ہے نا بہت الارمنگ جی سچویشن. بالکل بالکل. جی کچھ بالکل ایسا کامنٹس اگر لے لیں، کچھ دو تین کمنٹس لے لیتے ہیں، اور تمام جو ویوز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارے پیج کے ان باکس میں جا کر وہاں اپنا نام اور شہر کا نام بتائیں، اور آپ کو ایک لنک دیا جائے گا، لنک پر کلک کرتے ہی آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. عمار حیدر کہہ رہے ہیں گریٹ، تھینک یو عمار. اور اس کے علاوہ ہمنا خواجہ کہہ رہی ہیں جیسا کہ بہت ورسٹ کنڈیشن ہے تو آپ کوارنٹائن کے بارے میں لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے. یہ اہم سوال ہے یہ ہمنا کا، اس حوالے سے بات کریں گے آپ سب سے. جی علینا اقبال کہہ رہی ہیں کیپ گوئنگ گرل. حبیبہ آپ کے لیے. تھینک یو. اچھا تعبیر ہاشمی کہہ رہی ہیں گریٹ سر. جی تھینکس تعبیر. اس کے علاوہ تعبیر ہاشمی کہہ رہی ہیں وی ول بی انشاءاللہ. جی اچھا بات یہ ہمنا نے جو کی کہ لاک ڈاؤن اور کوارنٹائن کے بارے میں وہ سجیشنز کے حوالے سے، میں سب سے پہلے تو عرفان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسی کوئی لوگ رولز اینڈ ریگولیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے. باہر کے ملکوں میں کیا سچویشن ہے، آپ کے یہاں کیا سچویشن ہے لاک ڈاؤن کے رولز کو فالو کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس میں اپنے طور پہ میں نے اپنے بلاگ کے تھرو جن جن پلیٹ فارمز پہ میں بات کرتا ہوں وہاں پہ میں نے لوگوں کو، پاکستانی اپنے بھائیوں بہنوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اقوام عالم میں جن لوگوں نے اس سے لیسن نہیں لرن کیا وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اٹلی کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. جب یہ وبا بھی اس یورپین ریجن میں نہیں آئی تھی تو بہت پہلے ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ جی آپ کو پریکاشنز لینا سٹارٹ کر دینی چاہیے، یو ہیو ٹو کیپ دا ڈسٹینس. لیکن انہوں نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، اور آج جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی پھر باقی ملکوں نے تھوڑا سا لاک ڈاؤن کی پلاننگ کو بہتر کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور اس پہ عمل کروایا، اور اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ سلو ڈاؤن ہو گیا کچھ جو ہے پروسیس ایز کمپیئر ٹو چائنا، ایران اور یورپ کے باقی ممالک میں. اسی طرح سرفراز صاحب بہتر بتا سکتے ہیں یو ایس کے بارے میں، لیکن وہاں پہ بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کی کچھ ہٹ دھرمی کہہ لیں یا ایگو کی وجہ سے بھی وہاں پہ اس پورے پروسیس کو جتنا لیٹ کیا گیا اس کے ریزلٹس اب آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ ایگزامپلس پاکستانی قوم کو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اگر انہوں نے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا یا اس کو سیریس نہیں لیا تو اس کا جو سکیل ہے وہ کہاں پہ جا سکتا ہے. اور ہمارا جو پاکستان میں میڈیکل سسٹم ہے وہ بالکل بھی اس پورے جو وبا ہے اس کو کوپ کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے اکوپ نہیں ہے. ہم لوگ تو ڈے ٹو ڈے سچویشن پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کا سکیل اگر بڑھتا ہے تو پاکستان میں بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں. اس لیے اس پلیٹ فارم کے تھرو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کو کوئی فلم یا غیر حقیقی طور پر وہ کنسیڈر نہ کرے. دس از سم تھنگ سیریس، دس از ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ. اور آپ کو جتنی بھی آپ کی لوکل گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ گائیڈ لائنس دے رہی ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو حکومت ہے اس نے بڑے عمدہ طریقے سے سچویشن کو اس طرح سے کنٹرول کیا کہ جب لوگوں نے پینک بائنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دی، مارکیٹ میں چیزوں کی دستیابی ختم ہو گئی، تو انہوں نے ہر کسٹمر کے لیے ہر آئٹم جو ہے وہ صرف 2 تک محدود کر دیا. یعنی آپ کسی بھی پروڈکٹ کو 2 سے زیادہ نہیں خرید سکتے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بوڑھے لوگ تھے جن کے پاس کوئی امداد موجود نہیں تھی کہ وہ جائیں اور اپنی گروسریز کریں، ان کے لیے بھی اشیاء کی جو دستیابی ہے وہ بہت عام ہو گئی. تو اس طرح کے جو میئرز ہیں وہ یہاں پہ گورنمنٹ نے لیے ہیں جس کی وجہ سے ایک فیئر اور ایک
ایکول رائٹس جو ہیں وہ سب کو ملے. تو ایٹ سم پوائنٹ پاکستان گورنمنٹ کو بھی ان جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے میئرس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور اس وقت کے لیے جو اگلے 2-3 مہینے جو کروشل ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہتر طریقے سے پاکستان گورنمنٹ کو پریپیئر کرنا چاہیے. تو اگزامپلس ہمارے سامنے ہیں پاکستانی قوم کے لیے بھی, پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بھی. اس کو ہم کیسے فالو کرتے ہیں یہ ٹوٹلی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل. سرفراز صاحب, ہم نے دیکھا ہے امریکہ میں جو سچویشن تھی, ابھی جو سچویشن چل رہی ہے موجودہ, یہ یقینی طور پر لوگوں نے سیریس نہیں لیا اس جو پینڈیمک کو. تو ابھی کی کیا سچویشن ہے, لوگ کس حد تک فالو کر رہے ہیں گورنمنٹ کے رولز کو؟ نہیں, اب تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے رولز کو فالو نہیں کر رہے, یا جو چیز سر پہ آ جائے وہ تو خود فالو کروا لیتی ہے. تو شروع میں تھوڑی سی ہوئی بھی ہے, جیسے مثلا ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے جو لائک 15 ابو ہیں اور 55 سے نیچے 50 سے, تو انہیں اتنی مثلا جو ہے نا وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ادھر سے کالج یونیورسٹیز سارا بند ہو گیا. تو جو ینگ لوگ تھے, ینگ جنریشن تھی, انہوں نے پارٹیاں شروع کر دی. تو اس کی وجہ سے اب ینگ جو جنریشن ہے وہ ان کو زیادہ پرابلم ہوئی ہے, کیونکہ جو بڑے تھے انہوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا, اور یا جو بیمار جی تھے. تو یہ ایسا ہوا. لیکن جو پاکستان ہمارا جو ہے, جو پاکستانی ہے, ہمیں چاہیے کہ 70 سال میں باہر ہے ہمارے ملک میں کرپشن بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, جس طرح کی بھی گورنمنٹ آئی, جو بھی آئی, ہم نے ووٹ دیے, یا وہ ہماری بہن بھائی بھتیجے چاچے بابے تھے, جو بھی تھے وہ تھے. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ امریکہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے جگہ جگہ پہ ہاسپٹل بنائے ہیں, ایک ہفتے میں انہوں نے 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنائے ہیں. اب پاکستان کے پاس تو اتنے مسائل نہیں ہیں, لیکن اللہ کا جی شکر ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے ٹائم سے جو ہے نا وہ سارے انتظام کیے ہیں اور اس کو سلو ڈاؤن کیا ہے. یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جی یا ان کی محنت شامل ہے. تو ہمیں یہی چاہیے, صرف ایک ہی چیز ہے. اب امریکہ بھی سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا یہی حل ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسروں کو اپنے سے بچاؤ. تو یہی چیز ہے, اسی کو پاکستان میں رہنا چاہیے, اور بالکل گورنمنٹ کے اوپر نہیں جانا چاہیے. گورنمنٹ کا یہ انتظام نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, گورنمنٹ تو ساری فیل ہو گئی ہے نا. تو جب سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی. امریکہ کا کیا, چائنا کا دیکھ لیں, چائنا کا تو یہ بھی بولتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ صحیح انفارمیشن دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو اس کے بعد اب جو پاکستان ہے ادھر اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے, بہت تھوڑے لوگ ہوئے ہیں. جتنے مثلا جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوئے ہیں اتنے ایک دن نیو یارک میں جی ہوئے جی تو ہم جی اٹھے کہ جی اب شاید بہتری آ رہی ہے. جتنے ابھی جی تک پاکستان میں ہوئے ہیں انہیں ایک دن میں نیو یارک سٹی میں نیو یارک اسٹیٹ نہیں بول رہا, اسٹیٹ تو بہت جی جی بڑی ہے, صرف نیو یارک سٹی میں ایک دن 8000 لوگوں کو ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو شاید واپس آ رہے ہیں, اب تو جو ہے نا وہ زندگی بحال ہو جائے گی شاید ایک آدھ جی مہینے جی میں. جی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جی پاکستان میں سلو ڈاؤن ہے, اور ہمیں جو ہے حکومت کے اوپر جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. میں فیملی کا سب رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو کس طرح چلا رہا ہوں. تو اسی طرح جو جی حکومت ہے, پاکستان غریب ملک ہے, وہ جس طرح بھی اپنے آپ کو چلا رہے, بلیو می کہ بہت اچھا چلا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے. تو ہمیں یہ جو ہے خود جی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. تو جب ہم ذمہ دار ہوں گے, اپنی فیملی کے ذمہ دار ہوں گے, اپنے بچوں کو سمجھائیں گے, اپنے بہن بھائیوں کو سمجھائیں گے, تو ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بالکل حبیبہ, ٹھیک ہے. پروگرام کے چونکہ اختتام ہونے والا آخری کوشچن لے لیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا وائرس جی اور لاک ڈاؤن نے دنیا کو خدا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ جمشید صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں. جی بالکل, خدا کا تصور تو اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے, لیکن جو اس چیز پر یقین نہیں رکھتے اب ان کو بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک وہی واحد ذات ہے جو پوری دنیا کا کنٹرول سنبھالے ہوا اور وہی بادشاہ ہے, کوئی دوسرا نہیں. آج جو ایک جی صورت کا پانی ہے کہ جب فرمایا گیا ہے کہ
लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ कौन बादशाह है, लेकिन आज वही सिचुएशन है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि बताओ कौन बादशाह है। जो इतनी फ्लाइटें चलती थी वो रुक गई, जो इतने जहाज चलते थे, शिप चलते थे, या अभी देखें आप रोड पर देखें सुनसान पड़े हैं, गाड़ियां साइड पर लगी हुई हैं। सो ये सोचने की बात है कि ये एक कैसा निज़ाम है, यानी ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि उसने हर एक चीज़ को जाम कर दिया है। लेकिन चलो जो है इंशाल्लाह बेहतर सूरत निकलेगी और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपना कर्म करेगा इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पर जो लॉकडाउन की सूरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुल्कों से बेहतर है। लॉकडाउन होता है 3 बजे से स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे तक, 6 बजे से दिन के 2 बजे तक नरमी है उसमें। हर आदमी अपना ग्रोसरी से या सुपर मार्केट से जो भी चीज़ खरीदना चाहे खरीद सकता है। 1-2 दफ़ा ऐसे वायलेशन हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब उनको पेनल्टी डाली है 10,000 रियाल है अगर कोई ऐसा काम करता है, तो वो जो है ना स्टॉप हो गए हैं। अब किसी की जरूरत नहीं है कि वो दोबारा वायलेशन करें, ऐसी सूरत हाल है। बाकी कुछ इलाके हैं जैसे जद्दा में है, वहाँ पर 24 आवर है, सिर्फ 1 घंटे के लिए उनको टाइम मिलता है कि वो खाने पीने की या वो अपना जो है खाना जो है वो मंगवा सकते हैं, जो उस पर कॉल करके अपना खाना मंगवा लें, उनको वहाँ पर सप्लाई हो जाता है। वहाँ पर नरमी नहीं है, लेकिन रियाद में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर है। जी जी, इरफान साहब आप क्या कहेंगे हबीबा के क्वेश्चन पर? मैं इसको इस तरह से समराइज़ करूँगा, बल्कि जॉन एलिया का बड़ा एक अच्छा शेर है जो सिचुएशन पे बड़ा फिट आता है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो अगर आप इस शेर पे गौर करें तो इस पूरी सिचुएशन को समराइज़ कर देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में इतने मसरूफ़ हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस हो चुकी है कि अल्लाह ताला इन हादसात के थ्रू हमें एक वार्निंग देता है, और इस बात का इदराक करना कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया या उसका ये अज़ाब है, इसको किसी तौर पे भी परसीव करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो क्रिएशन है, जो उसकी मखलूक है, वो किसी भी तरह की तकलीफ़ में मुब्तला हो। बट एट द सेम टाइम ये हमारे लिए एक पैगाम है कि दौलत के होते हुए भी आज अगर हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। इससे क्या पैगाम मिलता है कि ये जितनी भी दुनियावी चीज़ें जिनके पीछे इंसान भाग रहा है, एक ख़ास स्टेज पर जाके उनकी वक़्त ख़त्म हो जाती है। वो जैसा कि मैंने पहले कहा कि महमूद और रियाज फिर एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। आप इन तमाम नेमतों, दौलत और असबाब के होते हुए भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं और रहेंगे। और ये चीज़ हमने यहाँ पे यूरोप में भी देखी, जब इटली के प्राइम मिनिस्टर ने अपने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, अब हमें आसमान की तरफ देखना है, हेवंस की तरफ देखना है, वहाँ से मदद आएगी तो कुछ होगा। यानी वो लोग भी जिनका खुदा पे ईमान या इत्तेकाद नहीं था या कमज़ोर था, वो अपने अपने ममालिक में अपनी आवाम को इस चीज़ पे रियलाइज़ करने पे मजबूर कर दिया है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो अपनी इस फास्ट पेस लाइफ से हमें ये जो ठहराव आया है इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। मौत का जो एक फैक्ट है, हकीकत है, उसको हर वक्त अपने जहन में रखना चाहिए कि वो कहीं पे भी किसी भी वक्त किसी भी ज़रिए से आ सकती है। सिर्फ कोरोना एक उसका सोर्स नहीं है। क्या आप उस वक्त के लिए तैयार हैं या अपने आप को तैयार कर रहे हैं? तो ये अल्लाह ताला ने आपको एक वार्निंग दी है, एक इसका पहलू दिखाया है कि अगर आप अपने आप को सही रास्ते पर डालना चाहते हैं तो उसकी सिमत तयन करने का ये एक वक्त आपको अल्लाह ताला ने मुहैया किया है। तो मेरे लिए इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएं। इस टाइम को मैक्सिमम यूज़ करते हुए देखें कि कहाँ पर आपकी डायरेक्शन ठीक थी और कहाँ गलत थी, और उस हिसाब से अपना अगला जो लाया अमल है वो तैयार करें। और मुझे ये लगता है कि जब ये वक्त गुजर जाएगा तो हम इस वक्त को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, मिस करेंगे। इसलिए इससे जितना भी फ़ायदा हम अपनी ज़ात की तस्हीह के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरफराज साहब आप क्या राय देंगे इस हवाले से? जी, जैसा इरफान साहब ने फरमाया है बिल्कुल सही है। ये एक चीज ऐसी है, मैं आपको पर्सनल मिसाल देता हूँ।
अगर आप 1.5 महीना जी पीछे चला जाऊं मैं खुद, तो मेरे पास 2 घंटे टाइम नहीं था कि अगर मैं 2 घंटे भी टाइम निकालूं तो पता नहीं मेरा दूसरा कौन सा टाइम जो है, काम जो है वो रह जाएगा। यानी हम इतना जो है वो चीजों के पीछे भाग रहे थे कि जी एक दिन छुट्टी हो जाए तो दूसरा काम जो है ना वो तो पीछे रह जाएगा। अब दोबारा आप उस टाइम को पकड़ नहीं सकते हैं, आप वो काम आपका पीछे रह जाना, जो जाया हो गया वो होया। लेकिन अब 1.5 महीने से घर में बैठे हुए हैं, और आप काम कर रहे थे वो जाहिर है कि कोई गवर्नमेंट का है नहीं काम, हमारे जो हम आपस में जो करते हैं, तो वो ऐसा होता है कि जी मेरी जो ट्रांजैक्शन है, मेरा जो बिजनेस है वो आपके साथ है, आपका बिजनेस किसी और के साथ है, उसके अगर ये बीमारी जो है अल्लाह ना करे वो किसी भी एक बंदे को जिसके साथ बिजनेस है उसको ये वायरस आ जाए, तो वो मेरा तो सारा सिस्टम खत्म हो गया ना। अब उस बंदे से मैं कहाँ पे जाके हिसाब लूंगा, ये गवर्नमेंट तो है नहीं। यानी ये जैसा इरफान साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है कि यू हैव टू गो एनी टाइम आपको जो है ना जी वो बुलावा आ सकता है। तो आपने इसी तरह जिस तरह हम सारा कुछ छोड़ के, तो जो है बिजनेस भी उधर ही पड़े हुए हैं, तो लेने देने भी उधर ही पड़े हुए हैं, सारा कुछ छोड़ के तो घर में बैठ के हैं। ना किसी को, जी अगर किसी को बोले भी तो वो बोलता है जी आपको पता नहीं लॉकडाउन है। हालांकि जैसा जमशेद साहब बता रहे हैं उधर तो बहुत सख्त है, हमारे इधर नहीं है, कोई फाइन शाइन नहीं है, उनकी जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि घरों पे रहें। हम कभी भी जी हम बाहर जाते हैं तो वो ये होता है कि जी गाड़ी में 2 बंदों से ज्यादा बैठ जाता है एक फ्रंट पे, तो यानी थोड़ा सा डिस्टेंस रहे। और बाकी जो स्टोरों से जो है वो डिलीवरीज आ जाती हैं, आपने जो सी भी चीज लेनी हो वो हर स्टोर जो है वो आपको जी डिलीवरियां करता है। इवन अगर आपको फार्मेसी से कोई मेडिसिन चाहिए तो वो घर में डिलीवर हो जाती है, हर चीज जो है ना वो आगे, तो वो बेल भी नहीं देते, वो बाहर दरवाजे के बाहर रख के तो वो चले जाते हैं। तो इस तरह वो सारा कुछ। लेकिन जैसा जी ये इरफान बिल्कुल साहब ने बोला है ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें वार्निंग है कि तो आपने आपको ज्यादा ना उलझाओ इस दुनिया में, आपको एनी टाइम जो है वो जाना पड़ेगा, और जब जाना पड़ेगा तो जिसका जितना पीछे ज्यादा हो कि हमें मसलन के जी एग्जैक्टली मैंने जी फलाने बंदे के साथ ये डील थी, फलानी जगह मेरा ये काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो सारी चीजें जो है ना वो दरी की दरी रह जानी है। और जिसका पीछे थोड़ा होगा, जो पीछे थोड़ी चीजें छोड़ के जाएगा उसको थोड़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल वार्निंग वाली बात तो बिल्कुल सही है। जी कमेंट्स ले लेते हैं जरा जी कमेंट्स जरा शो कर दें। जी जी कमेंट्स के तरीका मैं आपको फिर बताता चलूं कि आप हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पर चल रही है यूथ मीडिया नेटवर्क, वहाँ अपने पैगामात दे सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, कोई कुछ भी बता सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे पेज के इनबॉक्स में जाएं, वहाँ अपने नाम और शहर का नाम हमें सेंड करें, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम इस वक्त पूरी काम कर रही है। तो जी 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 हबीबा मैं कमेंट्स लेने तक मैं इनसे क्वेश्चन कर लेती हूँ क्योंकि जी 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 बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं समझ रहे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हबीबा आपकी आवाज जी ठीक से जमशेद नहीं आ रही, मुझे तो जी क्वेश्चन मैं नहीं आवाज सुन पाया। सवाल जरा दोबारा रिपीट करें। रिपीट कर दें हबीबा। बैसियत मुसलमान बहुत से का क्या ख्याल है? नहीं आपकी सवाल आवाज अभी दोबारा। भी क्लियर नहीं है। जी जी अहमद आप सिर्फ सुन पा रहे हैं? मैं मैं सिर्फ मैं कर देता हूँ मैं हबीबा ये कहना चाह रही हैं कि बहैसियत मुसलमान अभी जो क्वारंटाइन की सिचुएशन है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, तो उस सूरत में नमाज जुमा और जी इसके इत्तमात पर पाबंदी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये तो
جب بارش کے لیے حکم ہے کہ جب دوبارہ یعنی بارش زیادہ ہو تو آپ مغرب عشاء کی جی نماز وہ ایک ٹائم میں ادا کریں. اگر دوپہر کو ہے تو ظہر اور عصر کی جو ہے نماز ایک ٹائم میں ادا کریں تاکہ آپ کو نہ رش ہو نہ آنا جانا زیادہ ہو, اس سے آپ بچ سکیں. اسی طرح ہی یہ جو ہے آپ سوشل ڈسٹینس آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. یہاں پر بھی جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ جب اذان ہوتی ہے تو لاسٹ میں جو ہے وہ بولا جاتا ہے صلو فی البیت, جی نماز گھر میں ادا کریں, یا صلو ارحالکم, جیسے آپ کی سہولت ہے ویسے آپ ادا کریں. تو اس لیے جی یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ فاصلہ رکھیں تاکہ آپ سیف رہ سکیں اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہ سکیں. بالکل بالکل. عرفان صاحب اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے جی, میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں. تو نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے, ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک ہمارا پیغام پہنچانے کا. تو چاہے وہ آپ مسجد میں کریں یا آپ گھر میں کریں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز, آپ کی بات, آپ کے دل کے حال سے واقف ہے. اور جو سچویشن اس وقت کرنٹلی ہے جس میں کہ ہمارے بوڑھے اور بچے زیادہ ورنیبل ہیں سچویشن سے, ہمیں اپنی اپنی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس کو فالو کرنا چاہیے. مذہب پاکستان میں ایک بڑا حساس موضوع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جو حالات اور اسباب ہیں اس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے. جو جتنے مذہبی اسکالرز ہیں, دینی علماء ہیں, خاص طور پہ ویسٹ میں, ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے جو بھی آپ کی گورنمنٹ گائیڈ لائنس دے رہی ہیں اس کو فالو کرنا ہے, گھر میں رہنا ہے, اور گھر میں ہی آپ نے اپنی جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے. میری کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اور ان کے جو سفید سی داڑھی ہے, تو چونکہ مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں داڑھی پہ خضاب لگا کے جاؤں گا تاکہ کوئی مجھے مسجد میں جانے سے نہ روکے. تو یہ اپنی لائف کو رسک میں ڈالنے والی بات ہے, دوسروں کی لائف کو رسک میں ڈالنے والی بات ہے. تو پاکستان میں جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ گورنمنٹ گائیڈ لائنس کو فالو کریں. یہاں پہ ویسٹ میں آلریڈی مساجد کلوز ہیں اور ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں جی لوکل ماسک کی طرف سے کہ آپ نے اپنے اپنے گھروں میں رمضان کے اندر جو ہے فردر نوٹس تک اجتماعات گھر کے اندر رکھنے, کوئی بھی جو ہے وہ مسجد میں اس کو آنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. جی بالکل بالکل. جی سرفراز صاحب آپ کیا کمنٹس دیں گے اس حوالے سے؟ جی میرے خیال میں تو جیسا نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جن کے گھر میں ایک سے زیادہ جی لوگ ہیں وہ باجماعت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں گھر میں. لیکن میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹائم دیا ہو کہ ہمیں جو آج تک نمازیں پڑھی ہیں, جو عمرے کی ہیں, جو حج کی ہیں, ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی سوچ بچار کر لیں کہ جو ہے نا مثلاً کہ ہم نے نماز پڑھی ہے یا 10 سال پڑھی ہے, 20 سال یا 30 سال جتنی بھی عمر ہے یا جتنی بھی پڑھی ہیں, اس کا ہمیں کیا اثر ہوا ہے. وہ نماز جو ہے وہ تو جی آپ کو سیدھا رکھتا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز برائی سے روکتی ہے. اگر تم میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں مجھے کیسے پتا چلے, اگر اس نے برائی سے روک لی ہے تو قبول ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنی جو نمازی ہیں اس چیز کے پیچھے پڑنا کہ جی نہیں ہم نے مسجد میں ضرور جانا ہے. تو بھائی جب گورنمنٹ آپ کو منع کر رہی ہے تو اگر آپ اس کا گناہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو ہوگا, آپ کو یا مجھے تو نہیں ہوگا. جو عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لیں, وہ اس دین کو زیادہ ہم سے سمجھتے ہیں. تو اگر اس کا آپ جی سمجھتے ہیں تو ان کو گناہ ہونا ہے, ہمیں تو نہیں ہونا. ہم اپنی پچھلی نمازوں پہ, ہم اپنے پچھلے حج اور عمروں پہ غور کر کے دیکھ لیں ہمارے کردار سے حج عمرے یا نمازیں نظر آتی ہیں. اگر ہمیں نہیں نظر آتی, اگر کوئی بندہ سچے دل سے نماز پڑھنے والا ہے تو یقین جانے کہ وہ بندہ تو بولے گا کہ میری وجہ سے کسی بندے ایک کو بھی یہ وائرس لگ گیا تو میں تو گیا, میری تو کوئی نہ آخرت رہی نہ دنیا رہی. کیونکہ دین تو ہمارا آپ کو یہی سکھلا رہا ہے کہ جی آپ دوسرے کے لیے مہربان ہو جائیں, آپ دوسرے کی ہمدردی میں آپ سارا کچھ کریں, اپنی جان جوکھم میں ڈال لیں, دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. تو میرے جی خیال میں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ بالکل ہم اپنے بالکل. اوپر سوچیں, اپنی نمازوں کے بارے میں, اپنے حج عمرے کے بارے میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر اپنے بارے میں سوچ لیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم بالکل دیا ہے, بالکل گفٹ دیا ہے, ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں.
جی جمشید صاحب 1 سے 2 لائنز میں آپ اس حوالے سے اپنے کامنٹس دے دیں. جی جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے ان کو فالو کرنا چاہیے یہاں پر بھی پاکستان میں جی بھی, اور انشاءاللہ اس کی جو ہے بہتر صورتحال نکل آئے گی اور ہم بھی سیف رہیں گے انشاءاللہ. تاکہ ہم سے سیف رہیں. ایگزیکٹلی بالکل. پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے تو آپ تمام کا بہت شکریہ, سرفراز صاحب, جمشید صاحب, عرفان احمد صاحب. یہ بات ویلکم. آپ تمام نے شرکت کی. اپنا خیال رکھیے گا اور یقینی طور پر پردیس میں بیٹھے ہمارے پاکستانی بھائی بھی اسی صورتحال میں ہے جس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں, لیکن یقینی طور پہ خاصی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, خاص طور پہ امریکہ میں بیٹھے جو سرفراز رائے صاحب کو زیادہ اس اہمیت کا اندازہ ہوگا, کوارنٹائن کی اہمیت کا. تو بہت ضروری بات جو آج کی گفتگو کا نتیجہ کہ سیلف ریئلائزیشن بہت ضروری ہے. انفرادی سطح پہ کوشش کریں, اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کورونا بڑی انا پرست بیماری ہے, انا پرست وبا ہے. وہ خود کبھی نہیں آئے گی اپنے آپ کے گھر, آپ خود اسے لے کے آئیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر بیٹھے اسٹے سیف, اسٹے ہوم, اور گھروں پر رہیں, کیونکہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. تو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اور حبیبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.